चुप रहे भाई 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, आप आगे आ जाएं, बच्चे पीछे चले जाएं, थोड़ा सा हट जाए पीछे। आप लोग बच्चों को पीछे कर दीजिए, आप लोग आगे आ जाएं। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। चुप रहे ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नज़रों से। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नज़रों से। बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे तुझको दाग किसी के मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर रहता है। स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे सभी मुअज़्ज़ज़ मेरे अकाबिर हजरात, उनकी मौजूदगी में चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। वक्त की किल्लत है, दिल तो चाह रहा था कि सभी हजरात को एक एक करके सुना जाए, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं कुछ मिनट आपके सामने चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक अक्ल सलीम अता की। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बाशऊर बनाया। मुझे और आपको इस दुनिया में सबसे अफजल बना करके भेजा। ये अल्लाह का फजल और उसका करम है। वो चाहता कुछ भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हम पर एहसान फरमाया। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, हमारी कीमत लगा दी, दुनिया वालों को समझा दिया। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने जो अता की मुझे और आपको ईमान की दौलत है। दुनिया की सारी नेमतें, सारी दौलत, ईमान की दौलत ना हो तो उस आदमी की कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं अल्लाह के नज़दीक। मेरे भाई, ईमान जैसी दौलत मुझे और आपको अता की गई। अफसोस कि हम कदर न कर सके। इस्लाम के जाबाज, इस्लाम के मानने वाले, सहाबा को सहाबा कहने वाले, रसूलुल्लाह को नबी मानने वाले, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में कहा था कि ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत होगी, उसके अंदर जो है जो पैदा होगा उसके लिए अलग खुसूसियात होंगे। अफसोस कि हम नबी के सबक को न समझ सके, अफसोस कि नबी की नासिहाना कलिमात को हम न समझ सके, और आज उम्मत मुस्लिमा नबी के तरीके से हटती जा रही है। मैं आज के इस मकतब मारिफुल कुरान के इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, आप हजरात से सुनो कान खोल करके। ये जितने भी मकातिब खुल रहे हैं और खुल जाएं, मदरसे और खुलते चले जाएं। वक्त की सबसे अहम तरीन अशद जरूरत है, इससे बढ़कर के कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कमा सकते हो अच्छा खासा, तुम महल बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के पास दीन और ईमान और शरीयत नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं इस दुनिया के अंदर, तुम बाप कहने के लायक नहीं रहोगे। रोज़े महशर में जिस औलाद की खातिर तुमने इस दुनिया में रह करके हलाल को हलाल न समझा, हराम को हराम न समझा, तुम इस तरीके से कमाते रहे, कल क़यामत के अंदर तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जब ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे जियाले तुम्हारे गिरेबान को पकड़ करके अल्लाह की अदालत में खींचेंगे, पूछेंगे, अल्लाह से सवाल करेंगे, उनसे अल्लाह से कहेंगे, यही वो मेरे जालिम माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे दीन की तालीम से दूर रखा। अफसोस, सद अफसोस, इतना बड़ा प्रोग्राम जो सजाया गया, हजारों का खर्च किया गया, अफसोस होता है इतनी थोड़ी सी तादाद को देख करके। कितनी दूर दूर से चल करके तुम्हारे बीच में ये उलमा तशरीफ लाए हैं, इनके जज्बात की कदर न कर सके आप लोग। ये सारा खाई का गांव अगर कोई छोटा अफसर आ जाए जिसकी कोई हैसियत नहीं,
پورا بستی پورا علاقہ نکل کر کے اس کو سننے کے لیے آ جائے گا. یہ دین کی باتیں قرآن و شریعت کی باتیں تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں. افسوس اس بات پر کہ ہم سننے کے لیے ان باتوں کو تیار نہیں. ہاں ایک بات اور سن لو کان کھول کر کے, جو دنیا میں جس چیز سے محبت کرے گا نبی کا فرمان ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں کھڑا کیا جائے گا. تمہیں دنیا والوں سے محبت ہے نا, تمہیں ان علماء سے محبت نہیں, تمہیں اللہ کے قرآن سے محبت نہیں, تمہیں شریعت سے محبت نہیں, تمہارا اور میرا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ بولو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر علماء سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں کھڑے کیے جاؤ گے, اللہ کے نزدیک تمہارا مرتبہ مقام بلند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے. یہ کل قیامت کے دن اللہ ان کو موقع دے گا تمہارے سفارشی بن کر کے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری سفارش کے یہ لوگ ذریعہ بن جائیں. اللہ کے لیے ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور اپنے سماج کی فکر کر لو, اپنے سماج کے اپنے پریوار کو لے کر کے چلو. افسوس افسوس, ایک واقعہ مجھے ابھی ایک ساتھی نے سنایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر شراب جوا سٹے کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, جس نے یہ کلمات کہے ہیں اس کا ایمان نہیں رہا, اس کو دوبارہ سے ایمان کرنا, اس کو ایمان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا, ایمان میں داخل ہونا پڑے گا. جوا سٹے کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے. اس سے بڑی ناکامی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حرام کاری, یہ زنا, شراب, جوا, سٹا, اس کو قرآن سے دلائل دے کر کے اس کو جائز ثابت کر رہے ہو. خدا کی قسم اسی حال میں اگر موت آ گئی سمجھنا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جہنم ہوگا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر. ایک دور تھا جب شراب حلال تھی, اس وقت میں صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے, لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی, سوال پوچھا گیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اس حالت کے اندر جب نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت میں مدہوشی کی حالت ہو جایا کرتی تھی. اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, جوا, سٹا, شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, ان کو جواب دے دو. اللہ نے کہا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, یہ کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑے گناہ ہیں, ان میں کوئی نفع نہیں لوگوں کے لیے, ان میں نفع بھی ہے بہت کم, بہت مختصر. آگے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کہ اس کا نفع کچھ نہیں, اس کا گناہ بڑھ کر کے ہے, اس کا گناہ بڑھ کر کے ہے, کوئی اجازت نہیں, حرام حرام حرام. اور لوگ کہتے ہیں, اس ساتھی نے مجھے بتلایا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس میں تجارت ہے. افسوس, تجارت ہے یہ کہ اس میں لگاؤ ہار جاؤ, یہ غلط ہے بالکل. اللہ کے لیے سنو کان کھول کر کے, جو شراب کا عادی ہو اور اس حالت کے اندر اس کو موت آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شراب کا عادی ہو لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں, اس سے سلام و مصافحہ کرنا جائز نہیں, جائز نہیں ہے. کسی شرابی سے مصافحہ کرنا گناہ ہے, گناہ ہے. میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں. اور اس سے آگے بڑھ کر کے چلو, شرابی اگر ہاسپٹل کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے اس کے عیادت کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. میں حدیث کا ترجمہ آپ کو کر کے سنا رہا ہوں. اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے, حالانکہ اسلام اور مسلمانوں کا یہ معمول ہے. اللہ کے رسول نے شریعت سکھلائی, سبق بتلایا, تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار ہو اس کے عیادت کے لیے جاؤ, وہ تمہیں ثواب ملے گا, تمہارے لیے جو دعائیں دے گا وہ تمہارے حق میں قبول ہوں گی. لیکن اگر کوئی شرابی بیمار پڑ گیا اس کی عیادت کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, منع کیا گیا صاف لفظوں کے اندر. میرے بھائی, شراب ام الخبائث, اس سے بڑھ کر کے کوئی جرم نہیں ہے. ساری گندگی, سارے گناہوں کی اگر جڑ ہے وہ شراب ہے. شراب پینے والوں سے قطع تعلق کرو, اللہ کے لیے کرو. ان نشہ کرنے والوں سے اللہ کے لیے قطع تعلق کرو. اجازت ہے, حدیث شریف میں اجازت ہے, قطع تعلق کی اختیار کرو. اگر اپنی حرکت سے باز نہیں آتے ہیں, اپنے پاس اٹھانا بٹھانا چھوڑ دو, گھر تک سے ان کے تعلق چھوڑ دو, اس کو اس کے حال پہ چھوڑو, اس کو دعا کرتے رہو, سمجھاتے رہو. یہ شراب کا ہمارے اس علاقے کے اندر نہیں, پورے میوات کے اندر
پورے خطہ میوات کے اندر آج شراب کا اتنا زور ہو چلا ہے، نشے کا اتنا زور ہو چلا. ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ مول صاحب 4 لاکھ روپے میں نے رکھے تھے اپنی بچی کی شادی کے لیے الماری کے اندر. میرے جواری بیٹا اس کو پتہ چلا، رات بھر میں نکال کر کے لے کر کے گیا. میں بوڑھا باپ، میری بچی گھر میں جوان بیٹی ہے، اور اس ظالم نے تالا توڑا اور لے کر کے ان 4 لاکھ روپوں کو جا کر کے جوئے میں ہرا دیا. اس باپ کے آنسو نہیں سوکھتے تھے جس نے سر پر برات رکھ کر کے اس میں جو ہے مزدوری کی ہو، جس باپ نے کندھے سے اٹھا کر کے وزن لوڈ کر کے اور جب مزدوری کر کے اس پیسے کو حلال طریقے سے کمایا ہو. اس کے آنسو کی کون قدر کرے؟ وہ روتا رہا کہ مول صاحب کیا بتاؤں، کہاں سے میں اپنی بچی کی شادی کروں گا. ایک اور شرابی کا واقعہ سن لو. ایک صاحب نے اور آ کر کے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ذاتی پیسے سے شہر کے اندر 10 دکانیں خرید کر کے دی. یہ اسی میوات کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں. 10 دکان خرید کر کے دی اور ان کو ایک ایک کر کے بنایا. شرابی بیٹے نے ایک ایک دکان کو بیچ کر کے اور سب کو ایک طرف سے برباد کر دیا. ایک دکان بھی اس کے پاس نہ بچ سکی. وہ بوڑھا باپ 70 سال کا، اور اس کا درد سنو. وہ کہتا ہے کھاٹ کے اندر پڑا ہوا تھا. اس کے یہ الفاظ تھے، روتے ہوئے اس نے یہ سنائی کہ اب روٹی کی بھی نہ پوچھا مجھ سے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھ روٹین کی بھی نہ پوچھا، میں کہاں جاؤں، میں کچھ نہ کر سکوں، اور کھاٹ کے اندر پڑا ہوا. میرے بھائی، سماج کو ہم نے خراب کر دیا ہے. اللہ کے لیے کس کے بچے ہیں؟ یہ تمہارے اور میرے بچے. ان سے ملو، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دو، روکو ان کو شراب سے، روکو ان کو جوا سے، روکو ان کو سٹے سے. ارے ووٹ دیتے وقت میں تو تمہاری سب کی ایک پنچایت ہو جاتی ہے، سب کا من ایک ہو جاتا ہے، سب کے موڈ ایک ہو جاتے ہیں. فلاں سرپنچ کو ووٹ دینی ہے، سب کا مزاج ایک ہو گیا. فلاں ایم ایل اے کو ووٹ دینا ہے، سب کا مزاج ایک. اس وقت میں تمہارا مزاج ایک نہیں ہو رہا جب پورے گاؤں کے اندر تمہاری جو ہے شراب کا ٹھیکہ کھلا ہوا ہے. کتنی فکریں کی تم لوگوں نے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سماج کے لیے کیوں تمہارے من نہیں ملتے ہیں؟ اپنے بچوں کی اپنی نسلوں کی پرواہ کے لیے کیوں تم نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم دیکھتے ہو ان بچوں کے ہاتھوں میں آگے چل کر کے مستقبل میں جوئے سٹے کے پتے ان کے ہاتھوں میں ہو، شراب کی بوتلیں ان کے ہاتھوں میں ہو؟ ارے جب تم ووٹ دینے کے لیے ایک سر اکٹھا کر سکتے ہو تو سماج کی بھلائی کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ میرے دکھڑے ہیں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرا ہی نہیں میرے تمام علماء کا یہ درد ہے. آج میوات بدنام، بدنام، کوئی دوسرا لفظ نہیں. میوات کہیں چلے جاؤ. میں گجرات میں تھا، وہاں آپ حیرت کرو گے، علاقے کے نام بھی بتاؤں، گودرا کی طرف جو ہے وہاں بورڈ لگے ہوئے تھے کہ میواتیوں سے ساودھان. کیا لکھا تھا؟ میواتیوں سے ساودھان. وہ کب کا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ اس وقت کا تھا جب ٹٹلو کا زمانہ چلتا تھا. اب آن لائن ہو چلا ہے. وہاں لکھا تھا گلی گلی کے اندر میواتیوں سے ساودھان. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جماعتوں کے ٹٹلو کاٹے گئے. ہمیں حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، بتانے میں شرم آتی ہے، سننے میں شرم آتی ہے. جماعتیوں کے ٹٹلو کاٹے گئے. کوئمبٹور سے جماعت آئی، اس جماعت کے ساتھی نے مجھے دکھڑا سنایا، مولانا ان کا 4 لاکھ کا ٹٹلو کٹا. کیا بیتی ہوگی ان کے دلوں پر جو تمہارے یہاں دین کی تبلیغ کی فکروں کو لے کر کے آ رہے ہیں، تمہاری نسلوں کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ میں یہ رویہ. مرکز نظام الدین کے سامنے کھڑے ہو کر کے ممبئی کے 2 ساتھی میرے پاس آئے. میں جب تروڑا پڑھاتا تھا، روتے روتے ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک فلیٹ تھا ممبئی میں، ہم مرکز نظام الدین آئے ہوئے تھے، تمہارے یہاں لوگ ملے، اور یہ گاؤں، یہ بتایا کوسی کی طرف اوپر کے گاؤں ہیں، ننگلا ونگلا 2-4 جو ہے، وہاں کا معاملہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک ٹیکسی تھی، ممبئی میں کالی پیلی ٹیکسی چلتی ہیں، اس کو بیچا. ان کو بھی لالچ تھا، کیا کریں، اس کو بیچا. مکان بیچا، تقریباً 10 لاکھ روپے میں ان کا سودا طے ہوا، جس میں سے 5 لاکھ روپے یہ دے چکے تھے اور باقی ان کو دینے تھے.
اور اسی حالت کے اندر وہ بیچارے روتے روتے آئے. ہم نے ان کے کیس وغیرہ کرائے اور ان کو جو ہے ان کے معاملے کو حل کرائے. میرے بھائی اللہ کے لیے ہم بدنام ہو رہے ہیں. اس بدنامی کے ذریعے کو ہٹا لو. شراب سے, زنا سے, جوئے سے, سٹے سے نفرت کرو اور اس فکر کو لے کر کے سب ایک ہو جاؤ اور جاؤ گلی گلی گشت کرو جا کر کے. ضرورت ہے جن تمہیں پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے کھوکے کے اندر سامنے جو ہے وہ 5 والی پیکٹ لٹکی ہوئی ہے, لیکن وہ اندر ان کے کیا رکھا ہوا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کچھ تو کھانے, تم سب کا نام نہیں لے رہا ہوں, وہاں بوتلیں رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی شراب کی اور رات میں سپلائی ہوتی ہیں, گاڑی آ رہی ہے گاؤں گاؤں کے اندر. اس لیے میرے بھائی یہ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں جو میں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو قوم کی فکر کے لیے, سماج کی فکر کے لیے سب ایک ہو کر کے کام کرو گے نا انشاءاللہ. تم صبح صبح ہی ملاقات کو جاؤ نا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ملاقاتوں نے ان میں بھی کرو, ان سے زیادہ ان سے ملاقات کرو. کھانا پورتی ہو رہی ہے, میرو بھی لکھ لے, دہلی میں گشت میں رہ لوں گو, ہین جو ہے وہ تعلیم میں رہ لوں گو, ٹھیک ہے جی میں بھی چل دوں گو دہلی گشت میں طاہر صاحب. کہاں ہو رہا ہے کاپی کے پنہ رجسٹر سٹیٹے تم نے بھر رکھے, بولو کوئی تم سو 5 نمازی اب تک مسجد تک نہ آ سکے جو 5 نمازی بنا دیے ہوں. خدا کے لیے دلوں کو صاف کر کے اور دل سے فکر کر کے کوشش کر کے یہ کام بھی کرو اور گاؤں گاؤں جا کر کے گشت کرو اور اس ٹھکانے کو, اس شراب کے اڈے کو نکال کر کے پھینکو. ہے کوئی تم میں سے مرد مجاہد کی اس کی تیاری کرتا ہے؟ بولو ہاتھ اٹھا کر کے. ہے کوئی اس کی مخالفت کرنے والے لوگ؟ ارے تم مخالفت تو کرتے ہو نا, کیوں نہیں جاتے اپنے سرپنچ کے پاس میں؟ میں کہتا ہوں کسی بھی گاؤں کا سرپنچ جب تک لیٹر پیڈ لکھ کر کے نہ دے اس گاؤں میں ٹھیکہ نہیں کھل سکتا ہے. جاؤ اور کہو کہ ان کو کھاڑ کر کے پھینکے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.